बॉस, आज शाम इमामा मैडम का निकाह है। अपने आदमी की आवाज़ पर बॉक्सिंग करते इर्तिज़ा मलिक का हाथ रुका। माथे से पसीना झटकते उसने सामने लगी इमामा की तस्वीर को सुर्ख आंखों से घूरा। वो उसके बचपन की मंग थी, मगर इर्तिज़ा के यतीम होते अपने ही सगे चचा ने उसे जायदाद हथियाकर सड़कों पर रुलने पर मजबूर कर दिया था। वो उनकी ज़िंदगियों से चुपचाप निकल गया, मगर जब 10 साल बाद लौटा तो उसका नाम मुल्क के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आता था। वो चाहता तो बदला ले लेता, पर उसे सिर्फ अपनी मंग चाहिए थी, मगर वो लोग उसके डर से अब चोरी छुपे इमामा का निकाह करवा रहे थे। बाकी सब तो थे धोखेबाज, मगर इमामा तुम अपनी इस बेवफाई की सज़ा उम्र भर मेरी कैद में रहकर काटोगी। सुर्ख निगाहों से तसव्वुर में इमामा का मासूम सरापा देखते वो 3 गाड़ियाँ एक साथ मलिक एंड को की शानदार इमारत में रुकी। 2 में गार्ड्स थे, लेकिन दरमियान वाली गाड़ी में कोई ख़ास हस्ती थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, गार्ड्स तेज़ी से गाड़ियों से उतरकर आसपास फैल गए और सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला। गाड़ी से कोट ठीक करते हुए इर्तिज़ा मलिक ने बाहर निकलकर एक बेनियाज़ाना अंदाज में सामने मौजूद लोगों पर निगाह डाली, जो उसे देखते ही मुअद्दब अंदाज में खड़े हो गए। ये सब उसी कंपनी के मुलाजिम थे। वो हाथ के इशारे से उनके सलाम का जवाब देता और अपनी पर्सनल असिस्टेंट सारा से रूटीन मालूम करता। वो पुरवकार अंदाज में चलता लिफ्ट तक आया। सारा उसे बताते हुए तेज़ी से चलते उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। वो बेतासुर चेहरे से सुने गया। 3rd फ्लोर पर वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। ऑफिस के सामने रुककर इर्तिज़ा ने 2 उंगलियां उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। सारा के कदम खुद ब खुद रुक गए। इर्तिज़ा ने ऑफिस में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने ख़ास आदमी का नंबर डायल किया। यस बॉस, पहली घंटी पर ही कॉल रिसीव हुई। इर्तिज़ा खिड़की के पास आकर रुक गया। 1 लाख, मैं एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ, उसके बारे में पता करके बताओ। वो कहाँ है, कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। उसने ब्लाइंड्स ऊपर कर लिए और सामने देखा। दूर तक शहर की इमारतें सुनहरी धूप में नहा रही थी। ओके बॉस, हो जाएगा, 1 लाख ने फर्माबरदारी से कहा। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टेबल पर होनी चाहिए, उसने रोबदार लहजे में कहते हुए कॉल कट कर दी और खिड़की से टेक लगाकर मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव एक तस्वीर को देखने लगा। ये वो वाहिद असासा था जो वो चुरा कर साथ लाया था। मैं जानता हूँ तुम इसी शहर में हो, शायद उसी घर में भी रहती हो जहाँ से 10 साल पहले मुझे निकाला गया था, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढूंगा इमामा। तुम्हारा मेरे पास होना अब मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। सुर्ख आंखों से तस्वीर को देखते हुए वो खुद कलामी किए गया। उसने तस्वीर 1 लाख के नंबर पर सेंड कर दी और वो डिटेल भी जो वो जानता था। फिर वो पलटा और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। सर सीट की बैग से लगाए वो गुजरे बरसों को याद करने लगा, जिनमें तलखियाँ भरी थी। घर में एक छोटा सा फंक्शन था। बेहतरीन लिबास में मलबूस मेहमान इधर उधर फिरते खुशगपियाँ कर रहे थे, लेकिन इस सब से बेनियाज वो कमरे में सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उससे पूछे बगैर कर दिया गया था, और जब ये बात उसके इल्म में आई कि उसकी शादी किससे हो रही है तो उसने शदीद एहतजाज किया था। उसने साफ इनकार कर दिया था कि वो ये शादी हरगिज़ नहीं करेगी, लेकिन पापा को उस वक्त सिर्फ अपना डूबता बिजनेस बचाना था। कुछ भी करके वो उस वक्त खानज़ादा साहब को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे, और उसके लिए वो उसकी कुर्बानी देने से भी नहीं हिचकिचा रहे थे। उसे देखते ही खानज़ादा साहब उस पर दिल हार गए थे। कोई आम लड़की होती तो कब की उनकी इशरत कदी की जीनत बन जाती, लेकिन वो भी एक ख़ानदानी आदमी की बेटी थी, इसलिए उन्होंने बड़ी होशियारी से अपना जाल बुना था, और आज वो खुशी से बेहाल हुए जा रहे थे। वो हमेशा हमेशा के लिए उनके नाम होने वाली थी। शादी की सूरत में उन्हें मलिक इरफान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना था। दोनों अपनी जगह खुश थे, सिवाय उसके जिसकी ज़िंदगी का फ़ैसला वो लोग कर बैठे थे। अपने से 20-25 बड़े आदमी से शादी करना उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। उस पर खानज़ादा का किरदार भी मशकूक था। वो इनकार और एहतजाज की हर कोशिश करके देख चुकी थी, मगर सब बेसूद। अब उसके अंदर उसी बागी लड़की ने सर उठाना शुरू कर दिया था, जिसको अब तक वो दबा कर रखे हुए थी। आपने हमेशा जुल्म कमाए हैं पापा, आपको किसी के दिल की कोई फ़िक्र नहीं। टूटे तो आपकी बला से, बिखरे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपके नज़दीक मेरी कोई हैसियत नहीं, ना सही, लेकिन मैं आपके हाथ में धरे कांटे में फंसा वो कीड़ा नहीं हूँ जिससे आप अपने बिजनेस के लिए शिकार घेरते फिरे। अगर आप अपनी गर्ज के लिए मेरा सौदा कर सकते हैं तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। उसने सुर्ख आंखों से कमरे का जायज़ा लिया। कुछ ही देर में ब्यूटिशियन आने वाली थी, फिर मज़ीद औरतें आ सकती थीं, और फिर हर रास्ता बंद हो जाता। वो तेज़ी से उठी। इस बिज़नेस के लिए मैं क्यों कुर्बानी दूँ जिस पर सिर्फ आपके बेटों का हक है? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। उसने तेज़ी से जॉगर्स पहने, एक बैग पैक निकाल कर अलमारी खोलकर 2 जोड़े कपड़े रखे। अपने चंद जेवर, नकदी जो पास मौजूद थी वो भी रखी, और बैग पैक को कंधे पर डालकर उस खिड़की के पास खड़ी हो गई जो पिछले लॉन में खुलती थी। उचक्कर उसने बाहर देखा। सब सामने के लॉन में अपनी बातों में लगे थे, उधर कोई नहीं था। वो बड़ी फुर्ती से खिड़की फलांग कर बाहर निकल आई और दबे कदमों चलती पीछे छोटे गेट के पास आ गई।
قسمت اچھی تھی کہ اس طرف کا چوکیدار غائب تھا۔ وہ بے آواز انداز میں گیٹ کھول کر باہر نکل گئی اور گیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی اس نے اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ اسے جتنی جلدی ہو سکتا تھا یہاں سے دور بھاگ جانا تھا۔ ارتضیٰ اس وقت اپنے گھر کے اندر بنے جم میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک سینڈ بیگ جھول رہا تھا جس پر وہ تابڑ توڑ مکے برسا رہا تھا۔ تبھی اخلاق سیڑھیاں اترتا تیز تیز چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے باس، اخلاق کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ ارتضیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس لڑکی نہیں، امامہ میڈم بولو۔ اس کی سرد آواز پر اخلاق شرمندہ سا ہوا۔ وہ امامہ کو کوئی عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ جی سوری سر، امامہ میڈم کا آج شام نکاح ہونے جا رہا ہے۔ سینڈ بیگ کو مکہ مارتے ہوئے ارتضیٰ کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے پیشانی سے پسینہ جھٹکتے سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویر کو دیکھا۔ یہ امامہ کی وہی معصوم سی تصویر تھی جو اس جم میں ہر وقت لگی رہتی تھی۔ تم نے کنفرم کیا؟ اخلاق سے سوال پوچھتے ہوئے اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ پل بھر کو تو اخلاق بھی کپ کپانے پر مجبور ہو گیا۔ یس سر، کنفرم کر لیا ہے، آج شام کو ہی ان کا نکاح ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس نے گنجیلی آواز میں کہتے ہوئے مٹھیاں بھینچی۔ ظہیر خان زادہ کے ساتھ۔ ارتضیٰ کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تو انہوں نے بیٹی کو بزنس کا ذریعہ بنا لیا، بہت خوب۔ تلخی سے بولتے ہوئے اس نے سینڈ بیگ کو زور سے مکہ مارا۔ غصے کی انتہا کو چھوتے ہوئے اس کے مارے گئے مکے نے سینڈ بیگ کو دور تک دھکیل دیا۔ باقی سب تو تھے دھوکے باز، مگر امامہ تم اپنی اس بے وفائی کی سزا اب عمر بھر کے لیے میری قید میں رہ کر کاٹو گی۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اخلاق خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے باس؟ ارتضیٰ نے پاس آتے سینڈ بیگ پر مکہ چلایا۔ اٹھا لاؤ اسے۔ وہ پاگلوں کی طرح سینڈ بیگ پر مکے چلانے لگا۔ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی امامہ، تمہیں میرا قیدی ہی بننا پڑے گا۔ اخلاق نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ شادی کے فنکشن سے پہلے ہی دلہن غائب تھی۔ گھر بھر میں ہنگامہ مچ گیا اور باہر موجود اخلاق اور اس کے ساتھ کے گارڈز کی نگاہ سے بھی چھپ نہیں سکا تھا۔ اس نے چند منٹ میں ساری بات معلوم کر لی اور ارتضیٰ سے رابطہ کر لیا۔ ارتضیٰ اس وقت ایک ضروری کام سے باہر جا رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہاں اخلاق، کام ہو گیا؟ اس نے احتیاط سے موڑ کاٹا کہ بارش شروع ہونے لگی تھی۔ باس وہ لڑکی، میرا مطلب ہے میڈم امامہ تو نکاح سے پہلے ہی گھر سے کہیں چلی گئی۔ ان کے خاندان والے بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارتضیٰ نے سختی سے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں داب لیا۔ کہاں گئی ہے؟ معلوم نہیں باس۔ ارتضیٰ نے کچھ کہے بنا کال کاٹ دی اور اسی وقت اس نے تیزی سے بریک لگائے۔ گاڑی کے سامنے اچانک سے کوئی آ گیا تھا اور اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو یقیناً گاڑی اس زنانہ وجود کو رونتے ہوئے گزر جاتی۔ دونوں ہاتھ بونٹ پر رکھے ہوئے وہ بارش میں بھیگتی ہوئی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ارتضیٰ غصے سے کھولتے ہوئے نیچے اترا۔ مرنے کے لیے آپ کو میری ہی گاڑی ملی تھی محترمہ، اس نے سرد آواز میں کہا تو لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ارتضیٰ کو جھٹکا سا لگا۔ وہ تو وہی تھی، اسی کو تو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ارتضیٰ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امامہ یوں اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ 10 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اندر بس ہلکی سی تبدیلیاں نظر آئی تھیں۔ وہ آج بھی ویسی ہی خوبصورت اور معصوم تھی۔ آئی ایم سوری، میں بہت پریشان تھی اس لیے سڑک پر دھیان نہیں دے پائی، ویری سوری، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے پیچھے ہٹی تو وہ ایک دم ہوش میں آ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ نے تیزی سے سوچنا بھی شروع کر دیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ امامہ پیچھے ہٹی تو اس نے جلدی سے کہا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اس وقت یہاں ٹیکسی وغیرہ نہیں ملے گی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں چھوڑ آتا ہوں جہاں جانا چاہیں۔ امامہ نے اسے دھیان سے دیکھا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ اس کی آواز سن کر ایسا لگا تھا جیسے پہلے کہیں سن چکی ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں۔ کیا میں اس شخص کو جانتی ہوں؟ خود سے سوال کرتے ہوئے وہ قدرے محتاط ہوئی۔ اس وقت کسی جان پہچان والے سے ملنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، وہ روکھے لہجے میں بولی تو ارتضیٰ نے پھر کہا، دیکھیں مجھے غلط نہ سمجھیں پلیز، میں بس آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر آپ اکیلی کہاں سواری ڈھونڈتی پھریں گے؟ پھر ان دنوں یہاں حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ خیر اگر آپ نہیں آنا چاہتی تو اٹس اوکے، میں جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارتضیٰ نے ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ وہ جانتا تھا اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ امامہ تذبذب میں پڑ گئی۔ یہ آدمی بظاہر برا نہیں نظر آ رہا تھا، پھر اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا اگر اسے گاڑی مل جاتی۔ وہ جانے لگا تو وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھی۔ سنیں، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ارتضیٰ کے جھکے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن جب اس نے مڑ کر امامہ کو دیکھا تو چہرہ سنجیدہ تھا۔ جی وہ آپ بس مجھے اسٹیشن تک چھوڑ دیں، وہاں سے آگے میں خود چلی جاؤں گی، بلکہ میری سہیلی مجھے لینے آئے گی۔ ارتضیٰ دھیرے سے مسکرایا۔ ضرور، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کے کسی کام آ سکوں، آئیں بیٹھیں۔ اس نے برابر والی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا تو وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی۔
ارتضا نے دروازہ بند کر کے سر اٹھایا تو اس کے تاثرات پتھر جیسے سخت تھے۔ دوسری طرف سے آ کر بیٹھنے سے پہلے اس نے خود کو کمپوز کر کے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ خوش قسمتی سے وہ جس طرف جا رہی تھی ارتضا کا گھر بھی اسی راستے میں پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تھے اور جب ارتضا گاڑی کو اندر لے جانے لگا تو وہ کچھ بے چین سی ہوئی۔ آپ یہاں کہاں آئے ہیں؟ مجھے تو اسٹیشن جانا تھا۔ ارتضا نے سامنے دیکھا، گیٹ کھل رہا تھا۔ تھوڑی سی ایکٹنگ ابھی کرنے کی ضرورت تھی۔ بس یہاں پر والدہ کے ایک کام سے آیا تھا، وہ کر لوں پھر چلتے ہیں۔ اور تب تک آپ گاڑی میں بیٹھ کر کیا کریں گی؟ آئیے تھوڑی دیر اندر میری ماما کے پاس بیٹھے، میں پھر لے چلتا ہوں آپ کو۔ امامہ نے تھوک نگلی۔ کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ نیچے اتر کر اس کے ساتھ مرے مرے قدم اٹھاتی اندر آ گئی۔ سامنے ہی ایک کمرہ تھا۔ ارتضا نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ صوفے کے پاس جا کر رک گئی اور مڑ کر دیکھا۔ ارتضا باہر نکل رہا تھا۔ امامہ کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر تب تک وہ باہر نکل کر دروازے کو بند کر چکا تھا۔ امامہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ ایک حسین اور تنہا بے یار و مددگار لڑکی سے کسی مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جو جواب ذہن میں آیا اس نے اسے دہلا دیا۔ اضطراری طور پر اس نے دروازہ کھینچا، مگر وہ باہر سے بھی لاک کیا جا چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ دیکھیں، دروازہ کھولے پلیز۔ آپ نے اسے بند کیوں کیا ہے؟ مجھے اسٹیشن پہنچنا ہے، میری دوست انتظار کر رہی ہوگی۔ پلیز دروازہ کھولیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ روحان سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ برابر ڈور دھڑدھڑائے جا رہی تھی۔ ارتضا باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا سامنے والی دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کے چشمے تصور میں چچا کا پریشان چہرہ ابھرا تو ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا روم ڈور کے سامنے رکا جس کے عقب میں سے امامہ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ہاتھ دروازے پر مارا۔ کہیں نہیں جا رہی ہو تم؟ سنا تم نے؟ کہیں بھی نہیں۔ امامہ ساکت ہوئی۔ دھوکہ دیا ہے تمہارے باپ نے مجھے، اور تم نے بھی۔ میری دولت اور جائیداد تو اس نے چھینی ہی تھی، اب میری منگ کو بھی اپنی غرض کے لیے کسی اور کے نکاح میں دینے والا تھا۔ تم آج سے میری قیدی ہو امامہ عرفان، زندگی بھر کے لیے تم میری ہی قید میں رہو گی اور اپنے باپ کے کیے گئے ظلموں کا حساب دو گی، سمجھی؟ اور رونا چیخنا بیکار ہے، کوئی سنے گا نہ، تمہیں یہاں سے رہائی ملے گی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے حقیقت کو قبول کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ جانتا تھا وہ یہاں سے نکل نہیں سکتی کیونکہ چاروں طرف گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ آج اس کی جیت کا دن تھا، لیکن ارتضا حیران تھا، آخر وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ امامہ کی روئی روئی صورت اسے بے چین کیوں کر رہی تھی؟ اس کے الفاظ نے امامہ کو ٹھٹرا کر رکھ دیا۔ تو جس شخص کو اس نے مہربان سمجھ کر مدد چاہی تھی وہ اس کے باپ کا دشمن تھا، اور اب اسی دشمنی کو نکالنے کے لیے وہ اسے قیدی بنانے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ تھا کون؟ ایسا کون تھا جس سے پاپا نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا؟ وہ کس کی منگ تھی؟ ایک دم سے ذہن میں شعلہ سلب کا اور سارے پردے جلاتا ہوا ماضی کے ایک منظر میں جا پہنچا۔ باغ میں کھڑا کتاب تھامے ایک سنجیدہ سا 16-17 سال کا لڑکا جو تایا ابو کے ساتھ کسی بات چیت میں مصروف تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ مڑا، اس پر نگاہ ڈالی اور ہولے سے ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ پھر وہ دوبارہ گفتگو میں مصروف ہو گیا اور امامہ کو یاد آنے لگا کہ وہ کون تھا۔ ارتضا ملک۔ اس کے ہونٹ سرسرائے۔ ہاں، وہ اس کا تایازاد ارتضا ملک ہی تھا۔ امامہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اسے پہچان نہیں سکی تھی، مگر وہ وہی تھا۔ 10 سال بعد وہ نہ جانے کیسے واپس آ گیا تھا اور اب وہ اس کی قید میں تھی۔ ارتضا بھی اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا یہی سوچ رہا تھا۔ واپسی کا سفر آسان نہیں تھا۔ 10 سال پہلے جس رات چچا نے اس کے یتیم ہونے کے بعد اس سے سب کچھ چھین کر اسے اپنے ہی گھر سے نکالا تھا، اس رات وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ آنسو بار بار اس کی آنکھیں بھگوتے تھے اور وہ بڑی بے دردی سے انہیں پوंچھتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ اس کے زیادہ دوست نہیں تھے اور جتنے تھے ان کے پاس بھی وہ مدد مانگنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ چچا کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے اس نیلے آسمان کے نیچے اپنا سب سے زیادہ بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے سڑک فٹ پاتھ پر چلتا جا رہا تھا جب اسے فائر اور پھر کسی گاڑی کے درخت سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ 2 موٹر سائیکل سوار ایک گاڑی پر فائر کر رہے تھے جو درخت سے ٹکرا کر رک چکی تھی۔ چند گولیاں چلانے کے بعد وہ تیزی سے رفو چکر ہو گئے۔ سڑک پر چند لوگوں نے دیکھا بھی، مگر سب آنکھیں چرائے گزر گئے۔ ارتضا ہچکچاتا ہوا آگے بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں میں زندگی بجھ گئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ایک 50 سالہ انکل گرے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں وہ بھی مردہ ہی لگے، مگر ارتضا نے ہمت کر کے ڈور کھولا اور اس کی نبض چیک کی۔ وہ بھی زندہ تھا۔ اگر بروقت ہسپتال پہنچایا جاتا تو شاید جان بچ سکتی تھی۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہ پولیس کیس تھا، کوئی عام حادثہ نہیں۔ کوئی بھی رکنے پر تیار نہیں تھا۔ ارتضیٰ کو آسمان والے کے عجیب رنگوں نے حیران کیا۔ کہاں تو وہ خود کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا اور کہاں اب وہ انکل بے بسی کا جیتا جاگتا نمونہ بنے اس کے سامنے پڑے تھے۔ وہ تھوڑا پیچھے آیا، ایک رکشے والے کو منت سماجت کر کے منایا اور انکل جی کو اس رکشے میں ڈال کر قریبی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہاں پر بھی ڈاکٹرز پولیس کے آنے سے پہلے آپریشن کرنے پر تیار نہیں تھے، مگر پھر ایک سینئر سرجن انکل کو دیکھ کر چونکا۔ یہ تو باسط رضا ہیں، مشہور بزنس مین، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو بہت برا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سب ڈاکٹرز کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ سرجن صاحب نے فوراً آپریشن کی تیاری شروع کر دی اور ساتھ ہی باسط رضا کی بیوی کو بھی اطلاع کر دی، جو دوسرے شہر میں تھی۔ مسز باسط نے ڈاکٹر سے ساری صورتحال جاننے کے بعد ارتضیٰ سے بات کی اور اسے اپنے آنے تک وہیں رکنے کی ریکویسٹ کی۔ ارتضیٰ ویٹنگ روم میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد آپریشن ہو گیا، گولیاں نکال دی گئیں اور باسط رضا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ارتضیٰ ان کے پاس رکا رہا۔ 2 گھنٹے بعد ایک 45 سالہ خاتون وہاں آ گئی۔ ڈاکٹر سے باسط صاحب کی صحت کے متعلق رپورٹ لی اور پھر اس 17 سالہ لڑکے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، اگر تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں آنٹی، یہ میرا فرض تھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، وہ بہت تھک گیا تھا۔ گھر جا رہے ہو؟ ٹھہرو، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ آئے۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں کرب کی لہر ابھری۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے جہاں جاؤں۔ نینا باسط نے رک کر اسے غور سے دیکھا۔ تو پھر میرے گھر چلے جاؤ، ہمارا یہاں بھی ایک بنگلہ ہے، تم جاؤ وہیں رکو، میں آ کر بات کروں گی تم سے۔ نہیں شکریہ، میں دیکھ لوں گا کچھ اور، کہیں نہ کہیں تو سر چھپانے کا ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ ضد نہیں کرو بیٹا، مجھے اپنی ماں سمجھو، میں تمہیں کہیں اور نہیں جانے دوں گی، پلیز۔ وہ ان کی محبت کے آگے ہار گیا۔ نینا اور باسط صاحب نے اسے باقاعدہ طور پر اڈاپٹ کر لیا اور وہ بیٹا بن کر ان کے ساتھ ان کے شہر چلا گیا۔ انہوں نے اسے محبت دی اور ارتضیٰ نے انہیں بیٹا بن کر دکھایا۔ ان تینوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ارتضیٰ ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے۔ 2 سال پہلے باسط صاحب کا انتقال ہو گیا اور مرنے سے پہلے انہوں نے سب کچھ نینا اور ارتضیٰ کے نام کر دیا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آج 10 سال بعد وہ واپس آیا تھا۔ چچا کے بارے میں معلوم کرنا مشکل نہیں رہا تھا۔ وہ ان سے ملا بھی تھا مگر اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کچھ واپس نہیں مانگا، بس واپس مانگا تو امامہ کو، اس کی منگیتر، جسے وہ کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ پاپا کی موت سے چند مہینے پہلے ہی ان کی منگنی ہوئی تھی۔ اس وقت امامہ 14 سال کی تھی اور وہ 17 کے آس پاس تھا، مگر پھر بھی وہ امامہ کو نہیں بھول پایا تھا۔ ان سب دنوں میں وہ اسے ہر وقت یاد رہتی تھی اور دل میں بے چینی کا طوفان اٹھا دیتی تھی۔ چچا کا رنگ سفید ہو گیا، انہوں نے انکار کر دیا، مگر وہ اس کی پوزیشن بھی جان گئے تھے، اس لیے اس کا خفیہ نکاح کروانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس میں بھی اپنے فائدے کا پہلو مد نظر رکھا تھا اور اب وہ اس کے پاس تھی، گویا خود چل کر آئی تھی۔ اچھا، یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر۔ سو خیر، آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں۔ کیسے چھین کر کسی اور کو دے سکتا ہے؟ بس تھوڑا سا انتظار اور۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل لی۔ نیند تو امامہ کی آنکھوں سے ہی کوسوں دور تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کی ہتھیلیاں سرخ ہو گئی تھیں، مگر باہر کسی کے قدموں کی چاپ نہیں ابھری تھی، جیسے وہاں سب گونگے بہرے تھے۔ اس نے کھڑکیاں کھول کر دیکھا، ان سب میں مضبوط لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، بھاگنا ناممکن تھا۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ بے بسی سے روتے ہوئے وہ آگے کا سوچنے لگی۔ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس گئی تھی۔ پتہ نہیں ارتضیٰ کیا چاہتا تھا، کیا سلوک کرنے والا تھا اس کے ساتھ۔ انہی سوچوں میں رات بھر یوں ہی گزری۔ صبح کے وقت کسی کے قدموں کی چاپ سن کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ دروازے میں ارتضیٰ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جس میں کچھ سامان تھا۔ یہ تمہارے لیے کچھ چیزیں ہیں، چینج کر لو، تھوڑی دیر تک ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ امامہ کو کرنٹ سا لگا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے فارسی نہیں بولی جو تم سمجھ نہیں سکو، میں بس وہی کر رہا ہوں جو ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے باپ نے ہی تمہارے ساتھ منگنی کرائی تھی، اپنی منگ سے ایسے ہی تو دستبردار نہیں ہو سکتا، اس لیے یہی طریقہ اختیار کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی اور زبان تو تم لوگوں کو سمجھ آتی نہیں ہے۔ سخت اور اکھڑ انداز میں کہتا ہوا بیگ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھماتا باہر چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، لیکن اب ہو رہا تھا اور روکنا مشکل تھا۔ ارتضیٰ اس وقت نینا بیگم کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے بہت سخت نظروں سے گھور رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے ارتضیٰ، کیوں بند کیے بیٹھے ہو لڑکی کو؟ وہ کوئی غیر نہیں ہے ماما، کزن ہے میری اور منگیتر بھی۔ نینا چونکی۔ منگیتر؟ یہ وہی لڑکی ہے امامہ؟ جی ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ منگیتر ہے مگر بیوی نہیں ہے تمہاری، ایسے نہیں رکھ سکتے ہو بیٹا تم اسے گھر میں۔ تو پھر آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ وہ زچ ہو گیا۔ وہیں پر چھوڑا ہوں اسے، آپ کو معلوم ہے اس کا باپ کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے ساری کہانی انہیں سنا دی۔ نینا کے چہرے پر افسوس نمودار ہوا۔ بہت برا ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی، لیکن اس طرح سے۔ وہ رکی تو وہ بول اٹھا۔
آپ فکر مت کریں ماما، میں نکاح کر رہا ہوں اس سے اور اسے بھی بتا دیا ہے۔ وہ راضی ہے؟ نینا کو خدشے ستانے لگے۔ وہ خاموش رہا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھا دوں گی۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکا تو ارتضیٰ کے دل کو بھی کچھ ڈھارس بندھی۔ وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا مگر اندر سے تو وہ بھی پریشان تھا۔ امامہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر دروازہ کھلا تو اس نے سر اٹھایا اور سامنے ایک عورت کو موجود دیکھا۔ یہ مسز باسط تھیں۔ ان کا پروقار انداز اسے بے اختیار ان کے ادب میں کھڑی ہو جانے پر مجبور کر گیا۔ وہ نرمی سے مسکرائیں۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ بیٹا میں جانتی ہوں تم اس سب سے خوش نہیں ہو، لیکن ارتضیٰ بھی تو غلط نہیں کر رہا۔ امامہ نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ لیکن آنٹی میں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ پاپا کے ظلموں کا بدلہ مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں ان کی قیدی بنوں گی۔ نینا اس کے انداز پر مسکرائی۔ وہ یوں شکایت کر رہی تھی گویا ایک بچہ اپنی ماں سے دوسرے کی شکایت لگا رہا ہو۔ بیٹا مجھے ارتضیٰ نے سب کچھ بتایا ہے۔ تمہارے والد تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری شادی کر رہے ہیں کسی اور سے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ امامہ نے شرمندہ سے ہو کر نگاہ چرائی۔ اسی لیے تو وہ گھر سے بھاگی تھی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ صحیح ہے، تو اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی آئے تو تمہارے والد کیا پھر سے تمہاری شادی ایسے ہی کسی اور سے نہیں کر دیں گے؟ ارتضیٰ تو پھر بھی تمہارا کزن ہے، منگیتر ہے، ابھی غصے میں ہے، لیکن اگر محبت اور نرمی سے کام لوگی تو وہ تمہارا ہی بنے گا۔ اس کی زندگی میں اور کوئی بھی نہیں امامہ، وہ برسوں سے تمہیں ہی چاہتا رہا ہے۔ آج بھی اس نے تمہاری تصویر سنبھال رکھی ہے۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کر لو نکاح، ورنہ میں کہتی ہوں اسے تمہیں واپس چھوڑ آئے۔ وہ میری بات نہیں ٹالے گا، مجھے یقین ہے۔ امامہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ان کی تلخ باتیں صحیح مگر حقیقت پر مبنی تھیں۔ وہ جانے کے اٹھی تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے آنٹی، مجھے منظور ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے قاضی صاحب کو بلا لیں۔ نینا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ انہوں نے ارتضیٰ کی بے چینیاں دیکھی تھی، اس کے لیے اسے تڑپتے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ ارتضیٰ کی محبت نے اسے اپنا لیا تھا، مگر تقدیر اپنے پلوں میں ان سب کے لیے کچھ اور ہی چھپائے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے بڑے ہال میں قاضی صاحب آ گئے تھے۔ ارتضیٰ بھی وہاں موجود تھا، مگر اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی جیسے وہ کسی کاروباری معاہدے کے لیے بیٹھا ہو۔ حالانکہ دل کے اندر طوفان برپا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو پانے کے لیے وہ 10 سال تک بے قراری میں جیتا رہا، آج وہ چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ امامہ کے سامنے نکاح نامہ رکھا تھا۔ اس کی انگلیاں مسلسل کانپ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا۔ امامہ نے 3 بار قبول ہے کہ لفظ دہرایا تو نینا کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ کے چہرے پر بھی سکون اتر آیا۔ لیکن اسی لمحے امامہ کی نظریں اس سے ملی اور اس سکون پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا۔ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، مگر کیا وہ کبھی اس کی ہوگی؟ یہ سوال ارتضیٰ کے اندر کہیں گہرائی میں اتر گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ امامہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے بعد گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا تھا۔ نینا اسے کھانا کھلا کر کمرے میں چھوڑ گئی تھی، مگر امامہ کے لیے کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی یوں ایک ہی دن میں بدل جائے گی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ ارتضیٰ اندر داخل ہوا۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ امامہ نے فوراً نظریں چرا لیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارتضیٰ آہستہ آہستہ چلتا ہوا صوفے تک آیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ امامہ کے چہرے پر سوال واضح لکھا تھا، اب کیا ہوگا؟ ارتضیٰ نے غور سے اسے دیکھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ۔ امامہ کے اندر کی ضدی لڑکی جاگ گئی۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ ارتضیٰ کے چہرے پر سختی ابھری۔ میں نے پوچھا نہیں، کہا ہے یہاں آؤ۔ اس کے انداز کے تحکم نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کی بات مان لے۔ وہ احتیاط سے صوفے پر اس سے ذرا دوری پر بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اب تم میری بیوی ہو۔ امامہ کے چہرے پر بے بسی سی پھیل گئی۔ یہ میں جانتی ہوں، اور اگلے ہی لمحے اس نے ہمت سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ میری زندگی کے ساتھ اب کیا کرنے والے ہیں؟ ارتضیٰ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا، میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ امامہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ باپ کا کیا ہر بار تانا بن کر ملنے والا تھا؟ میں اس کی ذمہ دار نہیں تھی جو انہوں نے کیا، تو پھر آپ نے مجھے قید کیوں کیا؟ اس سوال نے ارتضیٰ کو خاموش کر دیا۔ چند لمحے وہ کچھ نہ بول سکا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں کیا کسی کو قید کیا جاتا ہے؟ ارتضیٰ نے نظریں چرا لی۔ یہ سوال اس نے خود سے کبھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اسے توقع تھی کہ امامہ یہ سوال کرے گی۔ اس کی جرأت نے اسے حیران کیا تھا۔ وہ بدلہ لینے آیا تھا، اپنی مانگ کو واپس لینے آیا تھا، مگر پہلی بار اب اسے احساس ہوا کہ امامہ اس کے سامنے وہ 14 سالہ لڑکی نہیں تھی جو کبھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ وہ ایک بالغ عورت تھی، اپنی مرضی رکھنے والی، اپنے فیصلے کرنے والی، اور شاید اس سے محبت نہ کرنے والی۔ میں نے تمہیں قید کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا تم دوبارہ مجھ سے چھین لی جاؤ گی۔ پہلی بار اس کی آواز میں سختی نہیں تھی۔ امامہ خاموش رہی، لیکن ارتضیٰ نے گہری سانس لی۔ ایک بات یاد رکھنا۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آ کر رک گیا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اپنی قیدی نہیں۔
امامہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، لیکن آپ نے آغاز قیدی سے کیا ہے۔ ارتضیٰ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں اس کمرے سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ گھر کے اندر جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، لیکن اگر کہیں باہر جانا ہو تو مجھے بتانا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور اگر میں واپس اپنے گھر جانا چاہوں تو؟ یہ سنتے ہی ارتضیٰ کے چہرے پر پھر وہی سختی آ گئی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا باپ تمہیں دوبارہ کسی کے ہاتھ بیچ دے گا۔ وہ میرے باپ ہیں۔ امامہ کو برا لگا، اور میں جانتا ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو امامہ سہمی۔ ارتضیٰ فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پایا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ امامہ نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر تمہیں وقت دوں گا۔ آج کے بعد تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امامہ نے سکون کی سانس لی۔ مطلب آگے آنے والا وقت اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ وہ مطمئن سی بیڈ کی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ نے اسے گھورا۔ اب گھور کیوں رہے ہو؟ میں شیئر نہیں کروں گی آپ کے ساتھ۔ تو جاؤ نیچے فرش پر سو جاؤ۔ وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ میں کیوں جاؤں؟ ویسے بھی ایسے معاملات میں عورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے، سو آپ سو جائیں زمین پر، میں تو یہی سوؤں گی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے چادر کھینچ کر سر تک تان لی اور پھیل کر لیٹ گئی۔ ارتضیٰ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ غلطی ہو گئی نکاح کر کے۔ اس کی بڑبڑاہٹ چادر میں چھپی امامہ نے بھی سنی تھی، اور پہلی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس بڈھے سے تو یہ بہرحال اچھا ہی ہے۔ ارتضیٰ نے الماری سے بلینکٹ نکالا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ ایک نظر بیڈ پر ڈالی اور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ 10 سال تک اسے صرف ایک خوف تھا کہ امامہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ آج وہ اس کی تھی۔ پھر بھی پہلی بار اسے نیا خوف محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ اسے اپنا بنا تو لے، مگر اس کا دل ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے پورے دل سے اپنا لے۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند نے ان دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح اٹھتے ہی ارتضیٰ نے نہانے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا تو دروازہ لاک تھا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ امامہ اس سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی، اور اندر یقیناً وہی تھی۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا جو لمبا ہی ہوتا گیا۔ تھوڑی دیر ضبط کرنے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازہ بجایا۔ امامہ اب جلدی نکلو، مجھے آفس جانا ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ البتہ کچھ دیر بعد امامہ بالوں کو تولیے میں لپیٹے باہر نکلی اور ارتضیٰ گھور کر رہ گیا۔ تم نے میری شرٹ پہنی ہے؟ امامہ بھی ایک لمحے کو ٹھٹکی، لیکن پھر بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ ہاں تو کیا ہوا، میں باپ کی بیوی ہوں۔ آپ کی چیزیں نہیں استعمال کروں گی تو اور کس کی کروں گی؟ ارتضیٰ کچھ دیر کو لاجواب ہوا، لیکن پھر اسے غصہ آنے لگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری سب سے فیورٹ شرٹ پہن لو، اپنے کپڑے پہنا کرو۔ امامہ نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ کہاں سے لاؤں میں اپنے کپڑے؟ جہیز تو میں لائی نہیں ہوں ساتھ میں، اور آپ نے صرف نکاح والا بھاری بھرکم جوڑا ہی دلایا ہے، اب اسے ہر وقت تو نہیں پہنے پھر سکتی نا۔ ارتضیٰ بھنا کر رہ گیا، مگر وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آفس سے واپسی پر چلنا مارکیٹ، جو چاہے دلا دوں گا۔ وہ بولتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ امامہ کے ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مطلب اب میں اسے تنگ کرتی رہوں گی اور وہ ڈانٹے گا بھی نہیں؟ واہ، اب تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ ارتضیٰ علی ملک، تمہیں ایک لڑکی کو اغوا کر کے لانے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ وہ جلدی سے شاپنگ لسٹ بنانے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ آج وہ اس کو خوب تنگ کرنے والی تھی۔ ناشتے کی میز پر نینا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ امامہ نے ان کی قریب سیٹ سنبھال لی اور ارتضیٰ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نینا نے دونوں سے سلام دعا کے بعد ناشتہ شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ امامہ ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ ارتضیٰ کو کیسے تنگ کیا جائے، اور اس کی قسمت کہ اسے اگلے چند لمحوں میں ہی اس کا موقع مل گیا۔ ارتضیٰ کو انڈے پر چھڑکنے کے لیے کالی مرچیں چاہیے تھیں۔ وہ امامہ کے سامنے پڑی تھی۔ اس نے امامہ کو اشارہ کیا، ذرا کالی مرچ پاس کرنا۔ امامہ نے پہلے اسے بڑی کڑوی نظروں سے دیکھا، پھر اس کی رگیں شرارت بھڑک اٹھی۔ لائیں پلیٹ دیں، میں چھڑک دیتی ہوں۔ اس کے میٹھے لہجے میں کہنے پر نینا نے کچھ خوش، اور ارتضیٰ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ ایک ذمہ دار بیوی کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ دیکھ کیا رہے ہیں، لائیں نا۔ ارتضیٰ نے چپ چاپ پلیٹ اسے تھما دی۔ امامہ نے اطمینان سے پلیٹ نیچے رکھی، کالی مرچ کی پاٹ کا ڈھکن اٹھایا اور تقریباً نصف شیشی اس پر انڈیل کر اسے اچھے سے مکس کیا، اور پھر پلیٹ ارتضیٰ کو تھما دی۔ وہ کبھی اس کی طرف دیکھتا، کبھی کالی مرچ میں نہائی ہوئی پلیٹ کو۔ نینا بمشکل ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ان پر نگاہ ڈالی، پھر ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے پلیٹ تھام لی اور چپ چاپ کھانے لگا، ساتھ ساتھ پانی کے گھونٹ بھی لینے لگا۔ امامہ کے چہرے پر بڑی چڑانے والی مسکراہٹ تھی۔ آج کے بعد دوبارہ کبھی ایسے کسی کام کا نہیں کہیں گے مجھے ملک صاحب۔ طنز سے سوچتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئیں۔ نینا سے نگاہیں ملی تو انہوں نے چپکے سے تھمز اپ کا اشارہ کر دیا۔ وہ جانتی تھی امامہ اسے آسانی سے نہیں اپنائے گی، اپنا کچھ نہ کچھ غصہ تو ضرور نکالے گی۔ یہ سب ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔
آفس سے آتے ہی مارکیٹ جانے کے لیے ماما نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ صبح کے کارنامے پر اس نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اسے ٹائم دینا چاہتا تھا مگر اس پر پوری نظر بھی رکھے ہوئے تھا کہ کہیں وہ غائب نہ ہو جائے۔ مال کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کے ساتھ چل چل کر بری طرح تھک چکا تھا، مگر لگتا تھا ماما نے بھی آج کے دن ہی پورا شہر خریدنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ وہ بڑے صبر سے اس کو بے دری۔ یہ اور بات تھی، جب امامہ اس کی طرف دیکھتی تو وہ منہ پھیر لیتا یا بڑا سنجیدہ اور سخت سا چہرہ بنا لیتا اور وہ غصہ کھا کر مزید شاپنگ کرنے لگتی۔ خدا خدا کر کے اس کی شاپنگ لسٹ ختم ہوئی تو وہ کاؤنٹر پر بل پے کرنے آئے۔ کاؤنٹر گرل نے تعریفی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ میڈم، آپ بہت لکی ہیں جو اتنا بڑا دل رکھنے والا شوہر ملا ہے، ورنہ تو آج کل کے لڑکے ذرا سی شاپنگ پر منہ بنانے لگتے ہیں۔ کاؤنٹر گرل کی بات پر امامہ نے رک کر ارتضیٰ کا چہرہ دیکھا جو جیب میں سے کارڈ نکال رہا تھا۔ بس جی، آج کل بیویوں کو بھی تو قدر نہیں ہے نا شوہروں کی۔ وہ کارڈ سویپ کرتے اونچی آواز میں بڑبڑایا تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ پیمنٹ ہو چکی تھی، وہ ٹرالیاں لیے واپس مڑے۔ امامہ نے مڑ کر کاؤنٹر گرل کو دیکھا۔ آپ نا اپنا کام کیا کریں، ہر کسی پہ کمنڈ نہ پاس کیا کریں اور نہ ہی پرائے شوہروں پر نظر رکھا کریں۔ اس کے تپے ہوئے لہجے پر ارتضیٰ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ رنگی جو اس نے امامہ کو پلٹتے دیکھ کر ضبط کی۔ کاؤنٹر گرل کا چہرہ اتر گیا، وہ کھسیانی سی ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ امامہ پیر پٹکتی باہر آئی۔ سامان گاڑی میں رکھوا کر ارتضیٰ نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تو امامہ نے اس کی طرف شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ کیا فرما رہے تھے آپ اندر؟ کیا کہا میں نے؟ وہ جان کر انجان بن گیا۔ اندھی نہیں ہوں میں۔ بڑی ہمدردی بٹور رہے تھے اندر اس لڑکی سے۔ ارتضیٰ اس بار اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا پایا۔ کیوں جیلس ہو رہی ہو تم؟ وہ اس کے غصے کو انجوائے کرنے لگا۔ میں اور جیلس، وہ بھی اس جیسی لڑکی سے؟ نو نیور۔ پھر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ واقعی اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا؟ اس سے تو جیسے اس نے زبردستی ہی شادی کی تھی۔ پھر یہ حق کیسا؟ کسی اور کے ہونٹوں سے اس کی تعریف سن کر برا کیوں لگ رہا تھا، جیسے وہ صرف اسی کا ہو؟ اس کی تعریف کا حق صرف اسی کے پاس ہو؟ کیوں لگا تھا ایسے؟ وہ گمسم سی باہر دیکھنے لگی اور اسی وقت اسے جھٹکا سا لگا۔ سامنے اس کا ایک بھائی کھڑا تھا، گاڑی میں ملک عرفان، اس کا باپ بھی موجود تھا۔ امامہ نے بے اختیار ہی ارتضیٰ کا ہاتھ تھاما۔ ارتضیٰ، وہ پاپا، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، پھنسی پھنسی آواز میں بولی تو ارتضیٰ نے بھی ایک پل کو گاڑی روک کر دیکھا۔ وہ دونوں ہی آنکھوں میں آگ بھرے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ نے ایک دل جلاتی مسکراہٹ ان کو پاس کی اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے اس نے امامہ کا لرزتا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں تھام رکھا تھا جو ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ پہلی بار دونوں ایک دوسرے کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دھڑکنیں ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھیں۔ یہ اگلے دن کا ذکر ہے جب امامہ اپنی چیزیں وارڈروب سے نکال رہی تھی، تب پولیس موبائل کا سائرن سنائی دیا۔ پولیس کی گاڑی کے ساتھ ملک عرفان اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ پولیس والے نیچے اتر کر چاروں طرف پھیل گئے۔ ایک انسپکٹر نے جیب سے کاغذ نکال کر چوکیدار کو دکھایا۔ تلاشی لینی ہے گھر کی، وارنٹ ہے ہمارے پاس۔ انہیں کسی نے نہیں روکا۔ لاؤنج میں آئے تو ٹھٹک گئے۔ ارتضیٰ بڑے آرام سے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا انہیں دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کس جرم میں تلاشی کا وارنٹ لائے ہیں آپ انسپکٹر؟ انسپکٹر نے ایک نظر اطمینان سے بیٹھے اس آدمی کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے کھڑے ملک عرفان کو۔ آپ کے خلاف رپورٹ درج ہوئی ہے کہ آپ نے ملک عرفان کی بیٹی کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ اسی کو برآمد کرنے آئے ہیں ہم لوگ۔ انسپکٹر اس کے سکون سے مرعوب ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کے لیے آپ کو تلاشی لینے کی ضرورت نہیں، جسے آپ ڈھونڈنے آئے ہیں وہ خود ہی آ چکی ہیں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے انہیں کس حبس بیجا میں رکھا ہے۔ سامنے سے آتی نینا اور امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے الفاظ چبا کر کہا، لیکن اندر سے دل ہول رہا تھا اگر وہ واپس چلی گئی تو۔ یہ سوچ ہی پریشان کرنے کو کافی تھی۔ امامہ نے پولیس والوں کو دیکھا، اپنے باپ کو انسپکٹر کی گفتگو بھی سنی اور پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ارتضیٰ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اپنی مرضی سے ہی میں یہاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اغوا نہیں کیا، نہ کسی قید میں رکھا ہے۔ ارتضیٰ کے اندر جیسے سکون سا اتر گیا، ہر ڈر ختم ہو گیا۔ ملک عرفان غصے سے آگے بڑھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہو؟ کیوں پاپا؟ آپ کب میری مرضی کے بغیر اپنے فائدے کے لیے میرے رشتہ کہیں بھی کر سکتے ہیں، تو میں ارتضیٰ سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی آپ ہی نے تو یہ رشتہ طے کیا تھا تایا ابو کی زندگی میں، تو اب کیسا اعتراض؟ میں ان کے ساتھ خوش ہوں اور بہتر ہوگا آئندہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں۔ انسپکٹر نے برہمی سے ملک عرفان کے اترے چہرے کو دیکھا۔ اس کے تینوں بیٹے بھی خاموش کھڑے رہ گئے۔ اپنے قانون کا وقت خواہ مخواہ میں ضائع کیا مسٹر عرفان ملک۔ آپ کی بیٹی تو اپنے گھر میں خوش ہے، پھر خواہ مخواہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو بھائی بیٹھو گاڑی میں۔ چند منٹ میں پولیس والے موبائل میں بیٹھ کر چلے گئے تھے اور اب ملک عرفان بھی کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکا جا رہے تھے۔ رکیے چچا جان،
ارتضیٰ نے جیب سے ایک فائل نکالی۔ یہ اپنی امانت لیتے جائیں۔ کیسی امانت؟ ملک عرفان نے خشک لہجے میں پوچھا۔ ارتضیٰ محفوظ سا مسکرا دیا۔ کل کو بزنس ڈیل آپ نے سائن کی تھی، اس کے جوش و خروش میں آپ نے باقی کاغذات دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ اوپر والے چند کاغذات بزنس سے متعلق تھے اور ان میں سے ہی چھپا ایک پیپر ایسا بھی تھا جس کی روح سے میں پاپا اور آپ کی ساری جائیداد کا مختار کل بن چکا ہوں۔ لیکن فکر مت کریں، میں آپ کی طرح لالچی نہیں ہوں۔ میں نے صرف اپنے اور امامہ کے حصے کی جائیداد لی ہے، باقی سب آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ یہ رہے باقی پیپرز۔ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سکون سے کہا۔ ملک عرفان نے کانپتے ہاتھوں سے فائل لی۔ اپنی لالچ کی وجہ سے وہ آج آدھی جائیداد کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی ہار گئے تھے۔ ارتضیٰ نے مڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے قریب آ کر رکی، پھر ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی۔ شکریہ ارتضیٰ، مجھے چننے کے لیے شکریہ۔ وہ آنسو بہاتی اس کے سینے پر سر رکھے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ اب بھی غصہ ہے مجھ پر؟ امامہ نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیا۔ برسوں کی آبلا پائی کے بعد آخرکار اس نے محبت پا لی تھی اور بہت جلد وہ اسے لے کر کسی اور ملک جانے والا تھا جہاں بہت سی خوشیاں اور ایک نیا گھر ان کا منتظر تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔